अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पंजाब के अंदर हमने देखा कि हुकूमत भी आ गई, काबीना भी बन गई, दीगर सूबों में भी यही सूरत हाल है, वफाक में भी काबीना के नाम सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है और खैबर पख्तूनख्वा में भी काबीना के नाम सामने आ गए। अगर आप काबीना को देखें तो आपको थोड़ी सी हैरानी भी होती है, क्योंकि मौरूसी सियासत के खात्मे की अलमबरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काबीना चुनी है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा में काबीना चुनी है, उसमें उमर अयूब के कज़न शामिल हैं, उसमें असद कैसर के छोटे भाई शामिल हैं, उसमें शाहराम ताराकई के छोटे भाई शामिल हैं, उसमें साबिक वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब के भतीजे शामिल हैं, उसमें शेर अफजल मरवत साहब के भी छोटे भाई शामिल हैं। तो जिन्होंने मौरूसियत ख़त्म करनी थी, उनको पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई और इमरान खान का कारकुन नहीं मिला काबीना में शामिल करने के लिए। उनको ये लोग शामिल करने पड़े, उन लोगों के रिश्तेदार शामिल करने पड़े। क्या ये उनके मौक़िफ़ के अंदर खुला तज़ाद नहीं है, या फिर ये मजबूरी है, या फिर हमें वेट करना चाहिए? हो सकता है कि ये लोग बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, इस वजह से इन लोगों को चुना गया। पर एनीवे, इस मामले पे भी गुफ्तगू करेंगे। मरियम बीबी की हुकूमत के हवाले से भी बात होगी, और जो मखसूस नशिस्तें हैं ख्वातीन की और दीगर, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से रोशनी डलवाएं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफ़ी गरीदा फारूकी साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा, और सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार समीना पाशा साहिबा। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। अब पंजाब के अंदर आपकी जमात की हुकूमत बन गई है। मरियम बीबी के वज़ीर आला बनने के ऊपर अमेरिका ने भी कहा कि ये एक संगे मील है। अब आपको क्या लग रहा है कि मरियम बीबी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा पंजाब के अंदर डिलीवर करना? जी, बहुत शुक्रिया अतर साहब। मुझे लगता है कि ये बड़ा खुश आइंद है कि पाकिस्तान में और सूबा पंजाब, जो कि आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन निस्फ आबादी इस सूबे से है, तो वहाँ की जो वज़ीर आला है, पहली मरतबा हमारे मुल्क की हिस्ट्री में ये हो रहा है कि पंजाब जैसे सूबे की वज़ीर आला एक खातून बनी है, जिसको मैं बड़ा एक अच्छा कदम देखती हूँ, और इसको जिसे कह सकते हैं ना, असल में उम्मीद शहर की तरफ जाना, उसको देख सकती हूँ। और बिल्कुल दूसरी तरफ जहाँ आपने बात की कि हाँ, हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है कि हमारा मुल्क जो है और पंजाब का सूबा जो है वो किन मुश्किलात से गुजर रहा है। वहाँ पे मुआशी मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके, तालीम, सेहत और साफ़ पानी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए एक बड़ी लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है कामों की, जो हमें कर दिखानी है, जो परफॉर्म करना है, जो डिलीवर करना है। और मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ, और मुझे यकीन है इस बात का कि जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जो वज़ीर आला पंजाब अभी मुंतखब हुई हैं चंद रोज़ पहले, कि वो एक पूरा रिजॉल्व रखती हैं। और अगर आप उनकी पहली तकरीर जो उन्होंने की थी वज़ीर आला बनने के बाद, तो उसमें देखें कि वो एक बड़ा नज़र आता था कि बड़ी वेल थॉट तकरीर है, और जो जिस पे उस पर बिल्कुल होमवर्क हुआ हुआ है। और आप अगर देख लें कि उन्होंने हर शोबे के लिहाज से, सेहत हो, जो चीज़ें हों, वो उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन की कि वो किस डगर पे जाना चाह रही हैं, डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, और उनको मसाइल का पता है। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ 10 दिन में 22 मंसूबों का आगाज हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी विजिलेंस और उनकी एक जो रिजॉल्व है और एक जो होती है ना ओपनिंग किसी की, वो बताती है कि कोई शख्स किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ का जो साफ पंजाब का प्रोग्राम आप देख लें, सेफ सिटी का प्रोग्राम देख लें, IT जो शहर बनाने हैं, या 1 लाख घर बनाने हैं, कैंसर अस्पताल का आगाज है, पूरा प्लान मैं बताना चाहती हूँ जल्द से जल्द डिलीवर करना चाह रही है। जी बिल्कुल, खवातीन की जो हेल्पलाइन का उन्होंने आगाज किया, ये बड़े खुश आइंद है, और ये बिल्कुल हमें सबको एक चौकन्ना कर दिया। ये वही पंजाब का दौरा वापस आ रहा है जिसमें कहा जाता था कि पंजाब तरक्की याफ्ता और खुशहाल पंजाब बनेगा। उसका आगाज हो चुका है मरियम नवाज के आने से। अच्छा गरीदा, आपने सुना कि बहुत सारे मंसूबे भी मरियम बीबी ने शुरू कर दिए हैं उनकी हुकूमत ने। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है टाइम के अंदर डिलीवर वो कर पाएंगी? और जिस तरह पहले यहाँ पे सलमा ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की गालिबन वो पहली खातून वज़ीर आला हैं, ये कितना अहम है, और फिर डिलीवर करना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। ये बात तो बहुत अहम है कि एक खातून ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बल्कि पंजाब की पहली चीफ मिनिस्टर बनी है। ये जितनी बड़ी कामयाबी है, उससे ज़्यादा बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तक तो मरियम नवाज साहिबा जितना भी उनका टेन्योर हुआ है, 1 या 2 हफ्ते मैक्सिमम उनको हुआ है हलफ उठाए हुए, तो शी हैज़ बीन टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस। स्पीच बहुत अच्छी की, मुखालिफिन के लिए इंतकाम का रवैया, इंतकाम का जज्बा नहीं दिखाया अपनी स्पीच में।
عوامی مینڈیٹ کے احترام کی بات کی، گورننس کے حوالے سے بات کی، ڈلیور کرنے کے حوالے سے بات کی، اور انہی چیزوں کو لے کے وہ آگے بڑھ بھی رہی ہیں. لیکن ابھی تک ہم جتنا بھی ان کا دیکھ رہے ہیں، کم از کم میں آبزرو کر رہی ہوں بہت کینلی، بیکاز بینگ اے فیمیل میری کافی انٹرسٹ بھی ہے کہ ایک پہلی چیف منسٹر بنی ہے پاکستان کی ہسٹری میں، تو وہ پرفارم کس طرح سے کرتی ہیں. تو ذرا کڑی نظر خاص طور پہ میری بطور صحافی مریم نواز صاحبہ پر ہے. تو اب تک تو وہ جتنا بھی کر رہی ہیں، جو عملی اقدامات انہوں نے کیے ہیں، وہ روٹین کے ٹاسک ہیں، وہ کوئی بہت بڑے انقلابی ٹاسک نہیں ہیں. یہ سب کچھ پتہ چلے گا کم از کم آپ کو ایک جو گریس پیریڈ ہوتا ہے، جس کو پولیٹیکلی یا گورننس کا ہنی مون کا پیریڈ کہا جاتا ہے، 100 دن کے بعد. پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ناؤ ویئر ڈز شی اسٹینڈ، کتنے پانی میں ہے مریم نواز. ابھی تو وہ دیکھیں نا، دورے کر رہی ہیں، کبھی کسی سائٹ کا دورہ کر لیا، کبھی کسی ڈیم کا دورہ کر لیا، کبھی کسی اسکول کا دورہ کر لیا، کوئی مارکیٹ کا دورہ کر لیا، ایک نگہبان کے نام سے راشن پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا. تو یہ چیزیں پہلے چل رہی تھی پنجاب میں. ٹھیک ہے اس نوعیت کی نہ ہو، لیکن دا کنسپٹ، دا بیسک آئیڈیا واز دیئر آلویز. سو یہ کوئی بہت بڑے انقلابی اقدامات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی انہوں نے آتے ہی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آ گئے ہیں چھا گئے ہیں ٹھا کر کے. تو یہ والے انقلابی اقدامات ابھی نہیں ہیں. تو میں کم از کم جو ایک گریس پیریڈ ہے اس کو دیکھوں گی اور اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ہاں ایک چیز مجھے، جو بھی کل پرسوں وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جہاں پر احتجاج آپ نے کرنا ہے ضرور کریں، لیکن اگر آپ نے ریاست کو یا ریاست املاک کو یا لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائے then I will be ruthless. تو یہ ایک ریمائنڈر بھی آتا ہے آپ کا 9 مئی کے حوالے سے. اب 9 مئی کو بھی 1 سال مکمل ہونے کو ہے. یہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، وہ پکڑے کیوں نہیں جا سکے ابھی تک. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میرا بھی یہ سوال ہے، فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں میں بہت سوئفٹلی یہ کام ہو جاتا. ویسے فوجی عدالتوں میں تو مقدمے چل نہیں رہے غریدہ، وہ تو سٹے آیا تھا اور اس کے بعد وہ سارے لوگ ابھی بھی انہی کی حراست میں اور مقدمے تو چل رہے ہیں وہاں پہ. درمیان میں الیکشن کا پروسیس آ گیا، چیزیں اسٹیٹ کی پوری مشینری وہاں پر انوالو ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں، اب آگے رمضان آ گیا تو ایسی سلو ہو جائیں گے معاملات، تو یہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. فوجی عدالتیں بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے نا، اسی سوسائٹی کا حصہ. تو جب وہاں پہ پروسیکیوشن والے نہیں آئیں گے، چھٹیاں ہو جائیں گی، وہ امپیکٹ کرتا ہے. عملہ وہاں پر نہیں ہوگا، جج صاحبان وہاں پر نہیں ہوں گے، باقی لوگ نہیں ہوں گے ایڈمنسٹریشن کے جن کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں میں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن سمینہ، مریم بی بی کے اوپر ہر کوئی آبویسلی کامنٹ بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ان کے اوپر نظر بھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک لیگیسی لے کے آ رہی ہیں. میاں صاحب کی صاحبزادی ہیں، شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں. تو کیا یہ چیزیں مریم بی بی کے ایڈوانٹیج میں جا رہی ہیں یا پھر ایکسٹرا ان کی سکروٹنی ہو رہی ہے؟ اور اب تک کی جو ان کی کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی شکریہ آپ کا کاظمی صاحب، اور تمام پارٹیسپینٹ کو میری طرف سے بہت بہت سلام. دیکھیے، کارکردگی پر روشنی یا کارکردگی کی جانچ پڑتال یا ایویلویشن تو میں تب کروں گی جب میں یہاں پہ یہ دیکھ لوں گی کہ یہ ان کا جو انتخاب تھا یہ جائز تھا یا نہیں جائز تھا. میں تو یہاں سے بات شروع کروں گی کہ دیکھیے جو انہوں نے سٹارٹ لیا ہے وہی کانٹروورشل ہے، ان کی اپنی جیت کانٹروورشل ہے، اور ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ کانٹروورشل ہے. اور اب فارم 45 جس طرح سے اپلوڈ ہوئے ہیں تو اس کے بعد بالکل اس میں کوئی اب بھام نہیں رہ گیا ہے. ساری چیزیں بڑی کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے اس الیکشن میں بدترین قسم کی دھاندلی بھی ہوئی ہے، اور بہت حد تک جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اور دیگر بھی ایون جماعتوں کا موقف ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ درست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا، میں بھی خوش ہوتی اور مبارکباد بھی دیتی کہ اگر یہ ایک بالکل صاف شفاف الیکشن کے تحت صحیح طور پر منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ بنی ہوتی تو ایک خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مجھے بھی خوشی ہوتی. لیکن آئی ایم سوری، میں اس طرح میں نہیں سمجھتی کہ یہ سارا جو ان کا وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا یہ کوئی واقعتاً لیجٹمیٹ انتخاب تھا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ خواتین نارملی بہت اچھی مینیجر ہوا کرتی ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں گھر بھی چلاتی ہیں، بہت ساری خواتین ورکنگ وومن بھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ گھر بھی مینیج کرتی ہیں. تو خواتین میں ہمیشہ مینیجریل صلاحیتیں، میرا ویسے ماننا ہے یہ شاید تھوڑی بائسڈ اپروچ ہو، کہ اچھی ہوتی ہیں. لیکن نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی بائس رائے نہیں ہے، یہ بالکل حقائق پہ مبنی رائے ہے. اور اس کی ایک واضح مثال اس وقت ہماری سکرین پہ ہے. آپ تینوں خواتین ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں آپ لوگ بہترین کام کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے آج یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ جو ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر خواتین ایک متحرک کردار ادا
کر رہی ہیں. سم ٹائم مرد اور ہم لوگ اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, ایز اے معاشرہ ہم فیل کرتے ہیں اپنی خواتین کو, ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پر آپ لوگ جو مشکل حالات میں پاکستان کے اندر جو خواتین کا کردار ہے ہر شعبے میں, وہ قابل ستائش ہے. جی بہت شکریہ قاسمی صاحب. تو میں وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ بالکل ہمارے ہم دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں, ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہیں, تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کو جو ہم نے اپوزیشن میں دیکھا تھا تو مجھے ان کی اپوزیشن بہت بہتر لگتی تھی, بہت انہوں نے جان ڈالی تھی پی ایم ایل این میں, اور جب کوئی اور نہیں لیڈ کر رہا تھا وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی تھی, اور واقعی انہوں نے ایک تحریک کھڑی کرنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد انہوں نے اپنے نظریات پر کمپرومائز کیا, جو ان کا آئیڈیالوجی تھی اس کو جس طرح سے ان لوگوں نے خود زمیں بوس کیا وہ سب ہم نے دیکھا, اور اس کا انہیں پھر پولیٹیکلی نقصان ہوا, اور عوامی رائے کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے ان کے خلاف ہوتی چلی گئی. اور اس کا اظہار باقاعدہ 8 فروری کو ہوا جب ان لوگوں کو اصلی طور پر اگر فارم 45 کے تحت دیکھا جائے تو بہت ہی کم نشستیں ملی. لیکن اب بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ کیا پرفارم کریں گی, ابھی تک تو مجھے زیادہ تر سوری ٹو سے ایسا لگ رہا ہے کہ دکھانے کی چیزیں زیادہ ہیں کہ وہاں چلے گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی شاید جج کرنا تھوڑا ارلی بھی ہوگا کہ بھائی ابھی کچھ دیر ہوئی ہے انہیں سنبھالے ہوئے سیٹ, تو ظاہر ہے ابھی تھوڑا پرفارم کرنے میں ٹائم بھی لگے گا. لیکن اب یہ مشہوری اور جو ایک تشہیر ہے اس کی طرف دھیان زیادہ لگ رہا ہے بجائے اس کے کہ صحیح ٹرم میں پرفارمنس ہو. اب یہ جیسے رمضان نگہبان پیکیج ہے اس کے اوپر سب بات کر رہے ہیں, بھائی آپ دیں بالکل ریلیف دیں لوگوں کو, لیکن تصاویر اس کے اوپر چھپوانا آٹے کی بوریوں کے اوپر یا اس طرح کی چیزیں, اور ہر جگہ آپ پہنچ جائیں کیمرہ مینوں کے ساتھ, تو یہ سب بہت اولڈ ٹیکٹکس ہیں. اب میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ جو خاص طور پر نوجوان نسل ہے ان کو یہ انسپائر نہیں کرتے. دیکھا جائے تو الٹا اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے, لوگ مذاق بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جینوین جو سیریس کام ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے بجائے اس کی کہ اپنی تشہیر کے اوپر توجہ. اچھا سلمہ, جس طرح ابھی غریدہ نے بھی کہا کہ مریم بی بی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی قانون توڑے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا تو ہم بڑے رuthless ہوں گے. اب یہ بڑا سخت ورڈ ہے. آئین اور قانون تو دیکھیں ruthless ہونے کی اجازت نہیں دیتا, وہ تو یہ کہتا ہے کہ جناب آئین اور قانون کے تحت قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی, اس میں جبر ظلم اور ruthless والی بات نہیں ہوتی ہے. تو کچھ یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ تنقید زیادہ برداشت نہیں کریں گی, سیاسی مخالفین کے خلاف کوئی کارروائیاں ہوں گی, تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی اطہر بھائی مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا. یہاں پر 2 چیزوں کو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گی. ایک, ابھی میری بہن نے کہا کہ یہاں پر وہ جس طریقے سے آئی ہیں دھاندلی کے الیکشن سے ہو کر آئی ہیں, لہٰذا ان کا مینڈیٹ ہی شفاف نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا نقطہ نظر بڑھتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے نقطہ نظر میں تو صرف کے پی کے الیکشن بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ جیت گئے, جہاں جہاں پہ ان کو سیٹیں مل گئی وہاں جیت گئے, وہاں پہ الیکشن شفاف ہوا ہے. جہاں پہ مریم نواز جیتی ہے وہاں پہ الیکشن دھاندلی زدہ ہو گیا, ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی دھاندلی کے خدشات تھے تو پی ٹی آئی کتنے فارم 45 لے کے الیکشن ٹریبیونل کے پاس گئی ہے, کوئی ایک ثبوت, کوئی ایک چیز جو فورم تھا, جو الیکشن کمیشن کا ٹریبیونل تھا, وہاں پہ تو آج تک پیش نہیں ہوئے. جب ان سے کہو کہ کوئی اس کا ثبوت لے کر آؤ, وہ کبھی نہیں آیا. جاتے ہیں ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں آپ کیا لینے جاتے ہیں, آپ اس کا جو رائٹ فورم ہے اس پر آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتہائی متنازع بات ہے کہ ایک دن میں اگر ہم دھاندلی میں ملوث تھے تو پھر ہمارے جو اتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ سارے ہار گئے. رانا ثناءاللہ بھی ہار گئے, سعد رفیق بھی ہار گئے, جاوید لطیف بھی ہار گئے, خرم دستگیر بھی ہار گئے, محسن رانجھا بھی ہار گئے. وہاں پہ ہم دھاندلی نہیں کرا سکے. کے پی میں ہم دھاندلی نہیں کرا سکے. اگر دھاندلی ہو رہی تھی تو کے پی میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ, مطلب جہاں پہ وہ جیت گئے ہیں, جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں بالکل ٹھیک ہے. پنجاب میں الیکشن خراب ہے کیونکہ پنجاب میں مریم نواز جیتی ہیں. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ 10 دن میں یہ کہنا کہ مریم نواز جو ہیں وہ ابھی تک, بالکل یہ بات صحیح ہے, آپ 10 دن میں کسی کی پرفارمنس نہیں گیج کر سکتے. پرفارمنس کے لیے بالکل غریدہ نے صحیح کہا تھا کہ وہ 100 دن دیکھیں گی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لانگ ٹرم کیا ہوتا ہے, اور کیا انقلابی اقدامات آتے ہیں. لیکن انقلابی نتائج دیکھنے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کی وہ ڈائریکشن ہے کہ نہیں ہے. مجھے بتائیں 10 دن میں مریم نواز کے جو, اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ وہ کیمرہ مین ساتھ جاتے ہیں یا وہ ان کے وہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے یا اس کو تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, کس چیز کی جا رہی ہے؟ نگہبان پیکج جو ہے, جو 64 لاکھ لوگوں تک یہ پہنچنا ہے رمضان میں پیکج, کیا تشہیر ہو رہی ہے؟ یہی تشہیر ہو رہی ہے نا. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب کے ہر ضلع کی صفائی کرائی جائے, صفائی کی تشہیر ہو رہی ہے نا. کہا جا رہا ہے کہ کارڈیالوجی آج ہاسپٹل سرگودا میں جس کا آغاز کرنے گئی ہیں تو کارڈیالوجی ہسپتال بن رہا ہے. دوسری طرف کینسر ہسپتال کا آغاز ہوا ہے. تیسری طرف یہ ہوا کہ خواتین کے لیے کو سراہا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جو قابل ہے, جو آگے آ رہی. مجھے بتائیں ان میں سے کوئی ایک بھی چیز بری کیا ہے صوبے کے لیے؟ کوئی ایک بھی جو قدم اٹھایا ہوا ہے اس میں کوتاہی کیا ہے؟ ہمیں کیا وہ والی حکومتیں چاہیے
جو یہاں پر بیٹھ جائیں, جو وزیر اعلیٰ 2 سال 2.5 سال کے بعد کہے کہ میں بھی انڈر ٹریننگ ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا. یہ وہ پنجاب ہے جس کے 12.5 کروڑ عوام نے بہت زیادہ پچھلے 5 سال میں سفر کیا ہے, اور یہ حقیقت ہے. آپ کی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو سکتی ہے, پسند ناپسند ہو سکتی ہے, لیکن حقائق کو آپ توڑ مڑوڑ کے پیش نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 10 دن میں 22 منصوبوں کا آغاز کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قابل ہے, وہ صلاحیت رکھتی ہے, اور اس کا ماضی ہے 13 سال کا, جب وہ اپوزیشن میں تھی اور جب وہ سیاسی جدوجہد میں تھی. انہوں نے اپنے آپ کو منوایا, انہوں نے بطور قومی دھارے کی لیڈر منوایا, انہوں نے بطور اپنے آپ کو ایک جرأت مند خاتون لیڈر منوایا. وہ سیاستدان ہے, لیڈر ہے, اور اب وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے. میں سمینہ کا ٹیک بھی اس پہ لوں گا, لیکن غریدہ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جو کابینہ سامنے آئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, وہاں پہ بھی ایک نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی ان کی سیاست ختم ہو گئی, لیکن اچانک وہ سامنے آئے اور اڈیالہ جیل سے ان کی نامزدگی بھی ہوگی. لیکن اب جو کابینہ وہاں پہ بنی ہے اس میں عمر ایوب کے کزن بھی شامل ہیں, اس میں اسد قیصر کے چھوٹے بھائی بھی شامل ہیں, اس میں شاہرام ترکئی کے چھوٹے بھائی بھی شامل ہیں, اس میں ایک سابق وفاقی وزیر کے بھتیجے بھی شامل ہیں, اس میں شیر افضل مروت کے چھوٹے بھائی بھی شامل ہیں. تو یہاں پہ کیا پورے خیبر پختونخوا کے اندر خان صاحب کے کوئی اور ایسے کارکن نہیں تھے جن کو شامل کیا جا سکتا تھا کابینہ میں؟ اچھا, یہ سوال آپ کا بڑا زبردست ہے, اور میرا اس پہ جو جواب ہوگا, جو میرا اوپینین ہے اس کے 2 پہلو ہیں. سب سے پہلے میرے نزدیک موروثی سیاست بری نہیں ہوتی اگر وہ میرٹ پہ ہو. آپ صرف اس بنا پہ کہ فلاں کسی کا بیٹا ہے, فلاں کسی کی بیٹی ہے, فلاں کسی کا بھائی بھتیجا بھانجا ہے تو اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, صرف اسی کرائٹیریا پہ کہ وہ فلاں کا رشتہ دار ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایک بلینکٹ بین لگ جائے گا پاکستان یا سب کانٹیننٹ کی سیاست میں. میرٹ پر اگر موروثی سیاست بری تب ہوتی ہے کہ جب آپ نیپوٹزم کر رہے ہو. نیپوٹزم کا مطلب کہ اس کے اندر اہلیت قابلیت کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ اس کو اٹھا کے ایم پی اے بنا دے, ایڈوائزر بنا دے, یا جو سوال آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں واضح کر لینا چاہیے کہ جو ہیریڈیٹری پالیٹکس ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی اگر وہ میرٹ پہ ہو. اگر کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی, کسی کا بھائی بھتیجا کزن وغیرہ آ کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم میرٹ پر ہیں تو وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. ون تھنگ. سیکنڈلی, پاکستان تحریک انصاف نے خود اپنے لیے بار اتنا ہائی کر دیا ہے بیانات کے ذریعے, وربوسٹی کے ذریعے, وربل لیکچرز کے ذریعے, کہ ہم سب سے پہلے انہی کو پرکھتے ہیں اسی معیار کے اوپر. حالانکہ اب اگر آپ پنجاب میں کابینہ دیکھیں تو مریم اورنگزیب صاحبہ کیا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کی بیٹی نہیں ہے؟ اور یہ کیا اس فیملی کو مسلسل ایک موروثی بنیادوں پہ ٹکٹیں, چاہے وہ ایم این ایز کی ٹکٹیں ہوں, چاہے وہ مخصوص نشستوں کی ٹکٹیں ہوں, چاہے وہ منسٹریز ہوں, چاہے وہ کیا وہ ایک تاریخی اعتبار سے ملتی نہیں رہی؟ بلال یاسین صاحب بڑی زبردست, اور بلال یاسین صاحب میرٹ پہ ہیں, بڑا زبردست کام کرتے ہیں, لیکن ان کو پنجابی کابینہ میں شامل کر رکھا ہے. تو بلال یاسین صاحب کیا شریف فیملی سے ان کا تعلق نہیں, رشتہ داری ان کی نہیں ہے؟ تو اگر آپ یہ نکالنا شروع کریں گے تو پھر پورے پاکستان میں نکلیں گے. آپ کا یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ موروثیت سے ایشو نہیں ہے, اس میں قابلیت ہونی چاہیے, میرٹ کے اوپر لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اگر فلاں کسی کا بیٹا, فلاں کسی کا بھائی, فلاں کسی کا کزن یہ آ بھی گئے ہیں, ان میں سے میجورٹی وہ ہے جو فرسٹ ٹائمرز ہے, پہلی بار آئے ہیں. ان کو دیکھیں, ان کو پرکھیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ آ گئے ہیں تو 5 سال کے لیے بیٹھ جائیں گے. ڈیلیور کریں گے, پرفارمنس دکھائیں گے, گورننس دکھائیں گے, کیونکہ کے پی میں پچھلے 3 ٹینیورز میں پاکستان تحریک انصاف کے گورننس کا بیڑا غرق ہوا ہے, اور خود کے پی والے جانتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتی ہوں, پر اس کے باوجود جو ہے نا غریدہ, وہ 2/3 اکثریت انہوں نے ان کو دے دی بغیر سمبل کے. جملہ اطہر صاحب آپ کی اجازت سے صرف ایک لاسٹ جملہ, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو ووٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ہمیں بطور صحافی کوسچن کرنا چاہیے کہ کیا وہ ووٹ پرفارمنس پہ پڑا ہے یا نیریٹو پہ پڑا ہے. Narrative can be right, narrative can be wrong, and if that is wrong اور غلط اور جھوٹے نیریٹو پہ ووٹ پڑا ہے تو پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کے سسٹم کے لیے, ریاست کے لیے بہت نقصان دہ. ٹھیک ہے, اس پہ میں سمینہ کا بھی کامنٹ لوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. وہ ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا سمینہ, ایک تو اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گی جو سلمہ صاحبہ نے کہا اور غریدہ نے کہا, ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل والے اپلائی کر رہے تھے, اب شاید ہی عدالت سے اگر ان کو ملتی ہیں تو مل سکیں, لیکن معاملہ یہ طول پکڑے گا. لیکن جو دوسری سیاسی جماعتیں ان کے اوپر کلیم کر رہی ہیں, یہ اس میں کتنا میرٹ آپ کو نظر آتا ہے؟
تھوڑا سا وقت دیجیے گا کاظمی صاحب, کافی چیزیں رسپونڈ کرنے کے لیے. جو پہلے بات کری تھی سلما بٹ صاحبہ, دیکھیے اگین وہی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ کوئی نیریٹو دینے کے لیے موجود ہوتا تو وہ ظاہر بہتر انداز میں بتا سکتا تھا, لیکن بینگ جرنلسٹ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں آتی کہ جی وہاں پہ ہوئی ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں. بھائی جہاں پہ ہوئی ہے ظاہر ہے وہیں کی بات ہو رہی ہوگی, اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایون کے پی میں بھی ان کی بہت ساری نشستیں ہروائی گئی ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن ٹریبونلز میں کیوں نہیں گئے, یہ وہ سینکڑوں فائلز ہو چکی ہیں اپیلز, اور سینکڑوں دفعہ وہ لوگ جا بھی رہے ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں سے یہ سنا ہے کہ کوئی جا کے اپیل نہیں کر رہا ہے یا کوئی الیکشن ٹریبونلز میں نہیں جا رہا. تیسری چیز یہ کہ آپ دیکھیے 2 جج صاحبان پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹریبونل ہے وہ بنایا گیا, جبکہ 400 سے زائد ان کے پاس سماعتیں ہیں. تو یہ کب جا کے کنکلوڈ ہوں گے کیسز مجھے نہیں پتا ہے, یہ تو پورا میرا خیال ہے ٹینیور گزر جائے گا. تیسری چیز جو ثبوت نہیں ہے, تو بھائی مجھے صرف یہ, کاظمی صاحب آپ زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار بھی ہیں اور زیادہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, یہ بتا دیجیے ثبوت کہتے کسے ہیں؟ کیا ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے وہ ثبوت نہیں ہوتا؟ تو جو ثبوت پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس ہیں, جو جماعت اسلامی کے امیدواروں کے پاس ہیں, جو ٹی ایل پی کے امیدواروں کے پاس ہے, جو خود پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں کے امیدواروں کے پاس ہیں, وہ آپ ٹیلی کر لیں. جو یہاں پر اوور رائٹ کر کے اور ری رائٹ کر کے ثبوت انہوں نے خود پرووائڈ کر دیے الیکشن کمیشن نے, وہ آپ ٹیلی کر لیں. تو یہ کیا ثبوت نہیں ہے؟ اور کیا ثبوت ہوتے ہیں؟ یہ کہ کوئی آ کے عینی شاہد بنے. تو خود جو مصطفیٰ نواز کھوکر یہ بتا رہا ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں, میں ہارا ہوں, پی ٹی آئی کا جیتا ہے, جو جماعت اسلامی کے لوگ بول رہے ہیں, جو ٹی ایل پی کے لوگ بول رہے ہیں, جو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ بول رہے ہیں, تو وہ کیا ثبوت نہیں ہے؟ جو کمشنر راولپنڈی نے کہا وہ کیا ثبوت نہیں تھا؟ تو پھر ثبوت کیا ہوتا ہے؟ یہی ثبوت ہوتا ہے کہ ثبوت کچھ اور الگ کوئی دنیا میں منفرد چیز ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر آپ دیکھنا نہ چاہیں تو پھر آپ کے سامنے پہاڑ بھی کھڑا ہو تو آپ اس کو ثبوت نہ مانے تو نہ مانے, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. غریدہ نے جتنی باتیں کی میں کافی چیزوں سے اتفاق کرتی ہوں, یہ بات بالکل درست ہے. جو بارز انہوں نے سیٹ کر دی ہیں پی ٹی آئی نے, یہ خود ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے, اور بار بار اسی وجہ سے خود بہت ساری ان کی اپنی چیزوں پر ان کے اپنے لوگ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ ہونا چاہیے کہ تنقید ہو, اور بالکل ہر چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے ان کی کہ دیکھنا چاہیے جو لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. لیکن ایک بات سے میں ان کی ضرور اختلاف کروں گی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کاظمی صاحب کہ جناب ایک سب لوگوں نے اگر ووٹ دیا تو جی وہ غلط نیریٹو پہ ووٹ دیا. یہ ہم اجتماعی شعور کی توہین نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن جی باقی سب جو وہ ووٹ دے کے آئے انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ بے وقوف ہیں اور وہ جا کے غلط بندے کو ووٹ دے آئے. پرفارمنس بھی ان کی تھی تو انہیں پہلے جہاں پہ ایک اتحادی حکومت سمپل میجورٹی کے ساتھ بنانی پڑی, تو اگلی دفعہ 2018 میں 2/3 میجورٹی بنی. اس وقت یہ والا نیریٹو بھی نہیں تھا, اور اب تو چلیے اس میں ایک نیریٹو بھی ایڈ ہو گیا اور ان کی پرفارمنس بھی تھی. تو یہ ساری چیزیں ملا کے انہوں نے اب اس دفعہ انہیں اتنی میجورٹی دی ہے کہ وداؤٹ ایون مخصوص نشستیں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے. جو آپ نے بات کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کاظمی صاحب, اس پہ تو میں بلکہ کل بات کر رہی تھی, الیکشن کمیشن کا جو اتنا زبردست فارمولا ہے اگر اس کو اپنا لیا جائے تو اس کے بعد تو اب یہ صورتحال ہے کہ پی ایس ایل میں جو میرا خیال ہے اوور بچ جاتے ہیں نا اگر کسی ٹیم کے کہ وہ نہیں پورے اوور کھیل سکی, تو پھر یہ والے اوور بھی اٹھا کے جو ہے نا وہ دوسری والی ٹیم کو دے دیے جائیں. یا اگر آپ اپنی پوری سیلری ختم نہیں کر سکے نا, خرچ نہیں کر سکے, تو آپ کی جو بچی ہوئی سیلری ہے نا وہ بھی پھر آپ کے کولیگز میں بانٹ دینی چاہیے. تو یہ والی صورتحال ہے. بھائی جس کا حق ہے آپ اس کو دیں, اور اگر اس کا حق آپ یہ کہہ بھی رہے ہو تو یہ تو کسی طور نہیں بنتا ہے کہ آپ وہ باقی جو ہے پی ایم ایل این کو یا باقی جو جماعتیں ان میں یہ تقسیم کر دیں مخصوص نشست. یہ قانونی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, ہر لحاظ سے اس کا کوئی جس کو کہتے ہیں جواز نہیں بنتا ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کورٹس اس کو اس طرح سے مینٹین رکھ سکتی ہیں اس ڈیسیجن کو, اور اگر رکھیں گی تو اگین یہ ایک بہت بڑی میرے خیال سے زیادتی ہوگی جمہوریت کے ساتھ بھی, اور یہ لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے مینڈیٹ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کے مترادف. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا سلمہ آپ کی بھی اس پہ ٹیک لینا چاہتا ہوں. یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس پہ خواتین بھی آتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مینڈیٹ آپ کو نہیں ملا یا پیپلز پارٹی کو نہیں ملا, کسی اور جماعت کو ملا ہے یا آزاد لوگوں کو ملا ہے, اس مینڈیٹ کے نتیجے میں آپ لوگوں کو یہ نشستیں مل جائیں, ایز اے سیاسی ورکر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے؟ اچھا ایک چیز میں صرف ایک چیز کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں اطہر بھائی, اگر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ الزام لگا دوں آپ کے اوپر کہ آپ نے 10 کروڑ روپیہ چوری کیا, میں نے آپ کو اٹھاتے دیکھا فلاں جگہ پہ, تو یہ ثبوت نہیں ہوتا. کمشنر کے جو پریس کانفرنس تھی وہ کوئی ثبوت نہیں ہے. کمشنر تو انوالو ہی نہیں تھا الیکشن پروسیس کے اندر, اس کی تو کہیں پہ ڈیوٹی بھی نہیں تھی. وہ ڈی سی کراتے ہیں اور اے سی کراتے ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے, ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف جتنا شور مچا سکیں میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص, اور جتنے اچھے طریقے سے اپنا پروپیگنڈا بچھا سکیں, چاہے اس کے اندر کیا ہے,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट झूठ पे है, इल्जाम किस मन घड़त है, और इसी चीज ने हमें तबाह किया है। हमारे जो रियल टाइम इश्यूज हैं हमें उनको एड्रेस करना सीखना चाहिए, और ये कोई कोताही नहीं है ये मानना कि हमारे यहाँ नेगेटिव प्रोपेगेंडा बिकता है, हमारे यहाँ झूठे इल्जाम बिकते हैं, और वो ऐसे ही बिकते हैं। किसी ने टेलीविजन पर आके, मैं टेलीविजन पर बैठ के झूठ बोल दूं तो वो सच हो जाएगा। ये सबूत नहीं है कि मैंने ऑन एयर कैमरा के सामने जो बोला है, ये सबूत नहीं। सबूत आपको अदालत में और उस रेलिवेंट फोरम पे पेश करना होता है। और मैं बिल्कुल इनसे कहूंगी अपनी बहन से कि ये एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से निकाल के रिकॉर्ड दिखाएं कि कितनी वहां पे शिकायतें हुई हैं, कितने लोगों ने जाकर वहां पर जमा कराई है शिकायत। जो फोरम था कोई नहीं मिलेगी, वहां पर सबूत किसने दिया कोई नहीं मिलेगा। ये बात मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूं। ठीक है, दूसरी चीज ब्रीफली अगर आप बता सकें ये मखसूस नशिस्तों वाला। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर मैं आपको बता सकूं, देखिए मैं एक जमहूरियत पसंद सियासी कारकुन हूं, और मेरा एक सियासी पार्टी से ताल्लुक है, और जो कि एक जमहूरी सियासी पार्टी है जो इलेक्शंस के जरिए से हुकूमत में आती है जब भी आती है। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकती कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या सियासी कारकुन का जो जमहूरी हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है, या इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो राइट है वो उसको ना मिले, मैं इसकी बिल्कुल वो नहीं कर सकती। लेकिन देखिए ये कुछ फैसले इलेक्शन कमीशन के पास है। बात वही है कि जब तक हम राइट फोरम और हम इन चीजों को जांचना नहीं सीखेंगे, लाइंस ड्रॉ करनी नहीं सीखेंगे, मसले का हल नहीं होगा। देखिए मुस्लिम लीग नून ये सीटें नहीं ले सकता। की कमी है, मैं चाहता हूं मैं जरा गरीदा के भी इस पे कमेंट। इलेक्शन कमीशन का फैसला और इस्तेकाक है, जो वो फैसला करेगा वो होगा, ये मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है। ठीक है। अच्छा गरीदा, अब ये जो मखसूस नशिस्तें इस पे ख्वातीन भी आती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्स ओपिनियन वाली ख्वातीन हमें आके रिप्रेजेंट करें, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें पार्लियामेंट के अंदर। अब जिन लोगों ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ के लिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, उस वोट के ऊपर अगर पीपल्स पार्टी की ख्वातीन आ जाएंगी या किसी और जमात की ख्वातीन आ जाएंगी या दीगर लोग आ जाएंगे रिजर्व सीट्स पे, तो क्या आप समझती हैं कि ये फेयर होगा? मेरा इससे बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है, और इस मौक़िफ़ के भी दो पहलू होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा टाइम अगर दिया जाए। जी। टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की गलती है, क्योंकि रिजर्व सीटें सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जिनकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस हो। ठीक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं है, ना कौमी असम्बली में ना बाकी सूबाई असम्बलियों में। और उन्होंने कह भी दिया था, लिख के खुद भी दे दिया था, वो एक लेटर जो सामने आ गया था कि हमारा कोई बंदा जो है पार्टी टिकट पे नहीं लड़ा, सो मच सो कि उनका वो जो है ना वो सेक्शन 206 के हवाले से था, वो जो 5% कोटा होता है ना जनरल सीटों पे, वो उसके हवाले से खत था, उसका रिजर्व सीटों से कोई ताल्लुक नहीं। वो मैंने पूरा खत देखा है, इसलिए कि वो इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था कि आपने जनरल सीटों पे कितनी ख्वातीन को खड़ा किया था, तो उसका जवाब दिया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कि सच लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज हमने जनरल नशिस्तों पे इलेक्शन नहीं लड़ा। वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं था। नहीं, दो तीन चीजें। अगर आप मुझसे इन टेक्निकलिटीज पे बात करेंगे तो मैं भी आपसे डिबेट कर लूंगी, क्योंकि मैंने भी इस बारे में बहुत पढ़ा है। वो लेटर मैंने भी खुद देखा है। यहाँ तक आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सेक्शन 206 के तहत वो लेटर था, लेकिन आप उस सेक्शन को इन इंडिविजुअलिटी असेस नहीं कर सकते। जब आपको रिजर्व सीटें देने का मामला आएगा तो ना सिर्फ आप आइन का आर्टिकल 51, 54, बल्कि जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 206 है, 400 है, 401 है, 402 है, इन सबको आप कंबाइन करके फिर फैसला करेंगे। हम इन टेक्निकलिटीज में पड़ जाएंगे तो डिबेट कहीं और चली जाएगी। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर देती हूँ आपके लिए। टेक्निकली पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की गलती है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन क्यों किया जिनकी कौमी असेंबली में कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं है, सो मच सो क्योंकि अपने सबरा भी पार्टी टिकट पे नहीं लड़े। तो फिर मतलब कि सॉरी टाइम की कमी, आपके कहने का मकसद ये है कि ये फेयर होगा अगर उनको सीटें नहीं मिलती। मैं इसको रैप अप कर देती हूँ। अखलाकी एतबार से ये सीटें पीटीआई की ही बनती हैं, उनको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर दीगर जमातें ले रही हैं तो ये गैर आईनी काम है। आइन में लिख दिया गया है कि मिसाल के तौर पे आपकी अगर 20 सीटें बनती हैं जनरल सीटें, तो उस पे आपको 1 या 2 या 1.5 रिजर्व सीटें मिलेंगी। आप आइन से बाहर नहीं जा सकते। पीटीआई को सीटें अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि नून की जनरल बढ़ गई हैं या पीपल्स पार्टी की जनरल बढ़ गई हैं। आप लोगों ने अपनी ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। गरीदा, समीना पाशा और सलमा भट्ट साहिबा, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे थोड़ी सी मईशत की, क्योंकि नई हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए पाकिस्तान की मईशत है। मूडीज़ की हमने एक रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर जो है उसकी आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल हो गई है।
دوسری جانب IMF کے حوالے سے بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی نئی شرائط لگائی ہیں، پاکستان میں سبسڈیز ختم کرنا پڑیں گی ہمیں، مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ Athar, good to be on your program. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ جو موڈیز کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اب سٹیبل ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اس کی اگر آپ سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھا سکیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، بینکنگ سیکٹر کیوں ہمارا نیگیٹو میں جاتا ہے، کیوں سٹیبل ہوتا ہے؟ پاکستان کی چونکہ میکرو جو ہے وہ اس وقت چیلنجڈ ہے۔ میکرو سے مطلب ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی اوور آل اگر آپ چیزیں دیکھیں، فسکل ڈیفیسٹ بہت بڑا ہوا ہے، ہمارا جو ایکسٹرنل کا خسارہ تھا وہ بڑھ گیا تھا، اس کو پھر سنبھالنے کی کوشش کی گئی، پھر ہم IMF کے پروگرام میں چلے گئے، ہماری ریٹنگ AA نیگیٹو چلی گئی تھی۔ اب جو ان کی ریٹنگ ہے وہ نیگیٹو سے انہوں نے اسٹیبلائز کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا بینکنگ سیکٹر ہے اس کی کیونکہ پروفٹیبلٹی اچھی آئی ہے، اور وہ کیوں اچھی آئی ہے؟ بیکاز وہ سارا کچھ ریلیٹڈ ہے، بیکاز وہ گورنمنٹ کو 50% جو ان کے ایسٹس ہیں وہ سرکار کے پاس ہیں۔ اگر آپ اس رپورٹ کو ڈیپتھ میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی انٹرسٹ ریٹس ہے، جو انفلیشن ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو بوروئنگ ہے اس کو کرب کر رہی ہے، اور اسی طرح انویسٹمنٹ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی کم کر رہی ہے۔ بٹ چونکہ ہمارا فسکل کا خسارہ اس سال تقریباً 8 سے 8.5 ہزار ارب کا ہے، اور اب ہم اسٹیٹ بینک سے بورو گورنمنٹ نہیں کر سکتی، تو وہ بینک سے چونکہ بہت بورو کرتی ہے، تو آبویسلی ایک گورنمنٹ کی وجہ سے اس کی پروفٹیبلٹی اچھی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ڈیپن کرنے کی ضرورت ہے، فائنینشیل انکلوژن کو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ جو ہے وہ ایک تو کم ہے، بٹ جو SMEs ہیں پاکستان کی، ان کی بوروئنگ تو بہت ہی کم ہے۔ جو ایگریکلچر کے چھوٹے کاشتکار ہیں ان کی بوروئنگ بہت کم ہے۔ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کو تو بہت محنت کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا ملک میں، یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، IMF کا آپ نے ذکر کیا، انفارچونیٹلی پاکستان کی معیشت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے IMF کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اب جو نئی حکومت آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ وہ ری نیگوشیٹ کریں گے، یا کوئی کیا پتہ نیا پلان بھی آئے۔ ایک چیز جو کوٹ ہو رہی ہے کہ 129 ارب کی جو سبسڈیز دی جاتی ہیں پاکستان کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے، IMF کہہ رہا ہے کہ اس کو ختم کریں، کچھ دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو ان شارٹ ٹرم ڈاکٹر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی، کم ہوگی؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے، کیا صورتحال ہوگی؟ اطہر بھائی، آپ نے بہت سے سوالات کر دیے ہیں، اس کے لیے تو مجھے پورا پروگرام چاہیے ہوگا۔ بٹ آن اے مور سیریس نوٹ دیکھیں، یہ بڑا سوبرنگ تھاٹ ہے پاکستان کے لیے، یہ جو میں اب کہنے جا رہا ہوں۔ 24th IMF پروگرام کی اجرا کی کوشش کر رہی ہیں اتھارٹیز۔ 76 سالہ ہسٹری میں ICU کے ڈاکٹر کے پاس 24th ٹائم پاکستان کو ہم لے جا رہے ہیں۔ ذرا انٹروسپیکشن کیجئے، اپنے دل میں جا کر دیکھیے کہ کر کیا رہے ہیں یار پاکستان کے ساتھ۔ IMF کے پاس تو ہمیں اسپیئرنگلی جانا چاہیے، یعنی کہ کسی بھی ملک کو کہ کوئی کرائسس ہو گیا، فلڈز آ گئے، کوئی ہمارے ایکسٹرنل شاک لگ گیا، ہم تو اس اوپیم پر ایسے ہیں کہ ہم اس کو ایک اس طرح بیل آؤٹ پیکج کو بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات بھی ٹھیک نہیں کریں گے، ہم بیرونی ایکسپورٹ بھی ٹھیک نہیں کریں گے، ہم ٹیکس ٹو GDP بھی ٹھیک نہیں کریں گے، SOEs کے وہ بھی نقصان ہونے دیں گے۔ اور جب یہ سارے نقصانات ہماری حیثیت سے بڑھ جائیں اور ہمارے دوست بھی کہہ دیں کہ ہم پیسے نہیں دیتے، تو ہم IMF کے پاس چلے جائیں گے۔ This is not a good story to write for Pakistan. پاکستان کا انٹروسپیکشن کیجئے، 24 میں سے جو اب جائیں گے 24 میں پروگرام میں سے 21 پہلے پروگرام انکمپلیٹ بھی ہیں، یہ بھی سوچئے کہ کیا کیا ہے۔ سو یس وی ہیو ٹو گو ٹو اے نیو پروگرام، کیونکہ ہماری ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ ایسی ہے، اور ہم خود وہ اقدامات کریں گے بھی، تو اس وقت دنیا مان نہیں رہی ہے اس بات کو۔ ٹھیک ہے، ان شارٹ ٹرم ڈاکٹر صاحب مہنگائی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اضافہ ہو؟ مہنگائی کی جو شرح ہے پچھلے سال 25 to 30% رہی، پھر 38% پہ چلی گئی، اس وقت 23% ہے جو لاسٹ CPI آیا ہے ایئر آن ایئر فیبروری کا۔ دیکھیے، آئی تھنک کہ پیک ہٹ ہو گئی ہے، وی آر آن اے ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری۔ اگر کوئی اور شاک
انرجی پرائسز کا یا فوڈ کا یا انٹرنیشنل انرجی کی قیمتوں کا نہیں لگتا، اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈی ویلیویشن نہ کرنی پڑی تو پھر جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے، یہ میں لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ پلیز اس کو سمجھیے، لوگ کہتے ہیں قیمتیں نہیں کم ہونے لگیں، یعنی کہ ہم پہلے 38% پہ بڑھ رہے تھے منتھ آن، مطلب جب میں جائزہ لیتا ہوں ایک مہینے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، اب وہ 23 ہے، یہ 20 ہو جائے گا، اب 17 ہو جائے گا، بٹ دیٹ از ہاؤ تھنگز آر. جب تک 2-3 چیزیں کہوں، اپنی پیداواری صلاحیت نہیں ٹھیک کریں گے، انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نو نہیں کریں گے، اور دنیا میں کچھ بیچیں گے نہیں تاکہ روپے کی قدر کمزور نہ ہو، تو انفلیشن پرماننٹ بیسس پہ نیچے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آنا. ایک یہاں پہ ادارہ بھی بنایا گیا، وہ بھی بہت کام کر رہا ہے. حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے وہ چیز جڑی ہوئی ہے، جو انویسٹرز ہیں وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا اس کے بغیر بھی کوئی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ آئی تھنک کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ تقویت دیتا ہے فورن انویسٹرز کو بھی، اسی سے جو ریٹنگ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. یہ جو ہماری موڈیز اور فچ کی اور ایس اینڈ پی کی ریٹنگ بہت لو ہے، اسی سے بہتر ہوگی جب پروگرام کا اجرا ہوگا. لیٹ سے کہ وہ بہتر ہوتی ہے تو جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہوتے ہیں، میں بھی اگر کسی ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو میں پہلے ریٹنگز تو چیک کرتا ہوں اس ملک کی، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میکرو اسٹیبلٹی کیسی ہے، وہ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی آپ کے ملک میں آئے گی. ان دا لانگ رن یہ ریئلائز کیجئے کہ پاکستان کا جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی وہ اس وقت 13.4% ہے. اس کو آسانی سے اس طرح سمجھیے کہ جن ممالک نے دنیا میں ترقی کی ہے، ایسٹ ایشیا، چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ 25 سے 35% تھا، یعنی کہ وہ اپنی اکانومی کے حجم کا 25 سے 35% انویسٹ کر رہے تھے. ایف ڈی آئی پاکستان میں 1% بھی نہیں ہٹ ہوتی، 1.5 ارب $2 ارب ہر سال رہتی ہے. ہمارا پوٹینشیل اس سے بہت زیادہ ہے. ایس آئی ایف سی نے کچھ کوشش کی ہے دنیا کو الیور کرنے کی، بٹ وہ دنیا تب الیور ہوگی جب ہم اپنی ریگولیٹری رجیم ٹھیک کریں گے، ہم دنیا میں اپنے لوگوں کو، اپنے بزنسز کو کنیکٹ کروائیں گے دنیا سے، اور ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام خود لکھا ہے، ایک نیشنل ریفارم پلان خود لکھا ہے، ایک نیشنل انرجی پلان خود لکھا ہے، ایک نیشنل انویسٹمنٹ پلان خود لکھا ہے. یہ بات میں جتنی دفعہ بھی کروں گا اتنی دفعہ ہی کم ہوگی. خود اپنی جو آؤٹ سورس تھنکنگ ہے اس کو ٹیک اپ کریں. ڈاکٹر خاقان نجیب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے سب کی باتیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ ہم نہیں کرنا ہے، پاکستان نہیں کرنا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے خود اپنا پلان بنایا، ہم نے خود چیزوں کو لکھا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی جانب ہم سب نے مل کے توجہ دینی ہے، اور خصوصاً جو ہمارے حکمراں ہیں انہوں نے توجہ دینی ہے. اگلے ہفتے اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.